अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। आर्मी चीफ ने अपना फैसला सुना दिया। इरशाद भट्टी को इमरान खान ने क्यों ब्लॉक किया? पाकिस्तान में चीनी गैंग कैसे पकड़ा गया? सोने की बढ़ती हुई कीमत के पीछे कौन? ये है हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और कल से जिस इजलास का बड़ा बेताबी से इंतज़ार हो रहा था और ख्याल ये किया जा रहा था कि आज पीटीआई रहनुमाओं का आर्मी चीफ के साथ आमना सामना होगा, वो इजलास तो हो गया लेकिन आमना सामना ना हो सका। और उसकी वजह क्या बनी कि पीटीआई ने पहले अपने लोगों के नाम दे दिए कि वो फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। ये बेसिकली पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास नहीं था, ये पार्लिमानी कमेटी जो पार्लिमानी कमेटी है सिक्योरिटी पर, उसका इन कैमरा इजलास था, जिसमें आर्मी चीफ भी आए हुए थे, जो इंटेलिजेंस चीफ थे वो भी आए हुए थे, और इसमें जो वज़राए आला हैं वो भी शिरकत किए हुए थे। इनके अलावा जो लोग नेशनल असम्बली से या सेनेट से उस कमेटी का हिस्सा हैं वो भी उसमें मौजूद थे। ये एक बड़ी एक हाई पावर्ड कमेटी है या एक हाई प्रोफाइल कमेटी है जिसमें सब एमएनएज और सेनेटर्स भी शरीक नहीं होते। अब यह है कि इसके हवाले से जो पहले कौन कौन शरीक होगा पीटीआई के हवाले से, उस पर जो तय कर रहे थे वो स्पीकर असम्बली कर रहे थे, और उन्होंने इनसे पीटीआई से पूछा कि आप लोग शरीक होंगे। पीटीआई ने अपने नाम भी दिए कि हमारे फ़लाँ फ़लाँ लोग इसमें शरीक होंगे, लेकिन आज उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी उसके बगैर हम इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो लिहाजा पीटीआई भी उस इजलास में शरीक नहीं हुई। बीएनपी मेंगल वो भी उसमें उनकी भी कोई उधर नुमाइंदगी नहीं थी, और जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनकी भी उधर कोई नुमाइंदगी नहीं थी। अगर अपोजिशन में किसी तरह की कोई नुमाइंदगी थी तो वो फिर मौलाना फजल रहमान थे। अब ये है कि ये इजलास जो है वो ज़्यादा बलूचिस्तान के हवाले से था और केपी में जो सूरत हाल है उसके हवाले से था। तो जो हाँ जो डॉक्टर मालिक हैं, डॉक्टर मालिक बलोच, उनकी पार्टी की भी नुमाइंदगी उसमें थी। अब यह है कि ये जो लोग हैं इनके हवाले से जो इतलात अभी तक मौसूल हो रही हैं, अगरचे ये इन कैमरा इजलास है, और जो अभी तक इतलात आ रही हैं उसमें यह है कि ये तकरीबन तमाम लोग इस बात से मुतफिक थे। अली अमीन के हवाले से कोई ज़रा मुतज़ाद इतलात आ रही होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उधर वो इसके हक़ में नहीं थे कि केपी में ऑपरेशन किया जाए। अब सवाल ये होता है कि केपी में ऑपरेशन के हवाले से क्या बात हुई थी, ये चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान की क़यादत है, जो एक तो हुकूमती लोग जो हैं वो उधर मौजूद थे, और या जो बीएनपी वो हैं जो नेशनल पार्टी है डॉक्टर मालिक की, उनकी नुमाइंदगी थी, तो वो उनके बारे में जो इतलात हैं वो तो इस हक़ में थे कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए। अगर डॉक्टर मालिक जो हैं उनका देखा जाए तो उनका अपना इलाका जो है वो स्ट्रांग होल्ड है, वो ख़ुद बीएलए की वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो अब ये बात तो हो जाती है लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी आमतौर पे कोई नहीं लेता। यानी कि जो सियासतदान हैं उनको भी ये लगता है कि ऑब्वियसली उन्होंने अपने अपने इलाकों में भी वापस जाना होता है। उन्हें लगता है कि ये हमारे बारे में कोई बात होगी तो हम खुद भी उसका टारगेट बनेंगे। तो ओवरऑल जो है वो तो जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से तो ऐसे सच मुखालफत नहीं हुई, और अगर किसी ने मुखालफत करनी थी, जैसे महमूद खान अचकज़ई हैं, वो को मुखालफत कर सकते थे, या वो ये कहते हैं कि हाँ उधर की सूरत हाल बड़ी ख़राब है और ये जो तरीका आपने अपनाया है ये नहीं है, कोई और होना चाहिए, कोई इस तरह से भी इख्तलाफ रखते, या जो जो बीएनपी मेंगल है उसके लोग करते, तो वो तब ही मुमकिन था कि अगर वो उधर मौजूद होते, तो वो तो उधर मौजूद नहीं थे। तो ये बाकी लोग जो हैं वो तो इस हक़ में थे, और जो मौलाना फजल रहमान हैं उनको भी इस मामले में अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। नाज़रीन, हम सब जो है वक्त के साथ साथ सीखते हैं, अपने अपने तजर्बात के साथ साथ सीखते हैं। एक टाइम था कि मौलाना फजल रहमान भी इस तरह के ऑपरेशंस के हक़ में नहीं थे, लेकिन अब उनको ख़ुद फ़ील हुआ कि उससे जो मजहबी लोग हैं, जो उलमा हैं, वो भी महफूज नहीं हैं। जो मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी है वो भी उसका निशाना बन रही है। उन्होंने पिछले दिनों जब वो कोड़ा हटक भी गए, उधर दारुल उलूम हक्कानिया में, उधर वो ताज़ियत के लिए गए, तो उस टाइम भी उन्होंने इस चीज़ पे बात की कि जो उलमा को टारगेट करता है या जो बाकी सिविलियन को टारगेट करता है उनको आप जंगजू नहीं कह सकते, आप उनको दहशतगर्द कहें। तो ये मौलाना के लिहाज से एक बहुत बड़ी एक बोल्ड स्टेटमेंट थी, अगरचे वो पहले भी कोई ना कोई दरमियान में बयानात देते रहे, और उसकी वजह से उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने सफ़र भी किया है, वो टारगेट बने हैं।
آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان میں بھی جو آگے کئی گروپس ہیں، کئیوں کو ٹی ٹی پی والے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جیسے دارالعلوم حقانیہ کے جو اکابرین تھے ان کو ٹارگٹ کرنے والے ادھر جو ہے وہ داعش والے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بلوچستان ہے اس میں جو بی ایل اے ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو ان کا خیال ہو کہ یہ پرو گورنمنٹ ہے یا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اوورال بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اب اس پہ جو زیادہ ایک کلیئرٹی سے بات کی وہ آرمی چیف نے کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ بننا پڑے گا، ہم سافٹ سٹیٹ بن کے اپنے لوگوں کا خون بار بار نہیں بہا سکتے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ اپنے سولجرز کی طرف تھا کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو کہ شہید ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہے یعنی کہ اسی انتظار میں ہیں جی کہ فلاں جو ہے وہ ناراض بلوچ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، فلاں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے تو یہ بات کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو اس معاملے میں ابہام سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اس معاملے میں کلیئر ہیڈڈ ہونا پڑے گا، تب ہی جا کے ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ویسے بات بڑی دیر پہلے ہو جانی چاہیے تھی، میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر اس پر کنسنسس ہو اور آج بھی بات اگر الفاظ سے زیادہ عملی طور پر آ جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، جتنی جلدی ہم کر لیں تو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ایون کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات بھی ریاست اس ٹائم تک نہیں کر سکتی جب یہ ایک تاثر جا رہا ہو کہ ریاست کمزور ہے، ریاست مجبور ہے۔ پھر جو طاقتور ہوتا ہے پھر وہ اپنی ڈکٹیشن دیتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کئی دفعہ طالبان کے ساتھ امن معاہدے بھی ہوئے لیکن کوئی کسی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ اب جو بھی ہے یعنی کہ یہ باتیں ہیں، میں تو پہلے بھی آپ سے بات کرتا آیا ہوں کہ میں الفاظ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تقاریر کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اگر ہم جو ہے اپنے پیٹرن پر دیکھیں تو جب بھی ماضی میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے تو اس ٹائم ایک غم و غصہ ضرور نظر آیا لیکن کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آئے۔ ایسا لگا کہ جیسے جو ہے نا مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ تو ماضی میں بھی یعنی کہ جو دوا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کمی تھی، کسی طرح سے صحیح طرح سے ہوئی نہیں، یا یہ ہے کہ ہم نے صحیح غصے میں کوئی اپنی اسٹریٹجی صحیح نہیں اڈاپٹ کر سکے۔ لیکن اس میں کوئی بھی اگر آپریشن بھی ہوگا، وہ آپریشن ہو یعنی کہ ایک فوجی آپریشن ہو یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، ہر دو صورتوں میں جب تک اس کے لیے ایک آپ کو سیاسی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی تو آپریشن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تاکہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے، اور اگر ان کی وہ آبادی میں نفوذ پذیر ہو جائیں، ان میں پینیٹریٹ کر جائیں اور لوگ ان کا حصہ بننا شروع ہو جائیں تو پھر چیزیں نہیں ہوتیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج جو بات میں پڑھ رہا تھا جی کہ لیویز جو ہے ان کو بھی، ان کے اندر بھی کوئی ٹیررزم ونگ، اینٹی ٹیررزم ونگ بنایا جائے گا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی۔ پہلی بات تو اس لیویز کی موجودگی کی مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ ہم جب بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم ایک چیز کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ادھر کوئی تقریباً 85% ایریا ایسا ہے کہ جدھر جو ہے نا ایک ملیشیا فورس ہے، یعنی کہ لیویز ہے کہ جو لوکل لیول پہ بھرتی کی جاتی ہے، ان کی کوئی ایسی کو خاص اس طرح سے ٹریننگ بھی نہیں ہوتی۔ اور جو آج کی صورتحال چل رہی ہے اور جس طریقے سے ادھر ایک جو بی ایل اے کا ایک اپنا ٹیرر ہے، تو جو لیویز کے لوگ ہیں وہ بھی کئی ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ان کی وہ اتنے پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہیں۔ ایون مختلف علاقوں میں جس جگہ پر وہ واردات ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے علاقے ہیں زیادہ کہ جدھر لیویز موجود ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی ادھر آئی جی بھی بھیجنا چاہیں بلوچستان میں تو اس کا پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے بھیجنے سے کیا فرق پڑے گا اگر میری فورس جو ہے وہ ادھر کو 15% علاقے پہ اور 85% علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ رائے طاہر صاحب ہیں، بڑے ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے بڑے اچھے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اس کی بنیاد رکھی، وہ بعد میں کے پی میں ادھر جو بلوچستان میں بھی رہے، ادھر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو فعال بنانے کی کوشش کی، وہ بعد میں نیکٹا میں بھی رہے۔ جب نیکٹا میں تھے تو اس ٹائم بلوچستان میں جب کوئی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں تو ان کو دوبارہ بھیجنے کی کوشش کی گئی، تو ان کا ایک یہی سوال ہوتا تھا کہ میں ادھر جا کے کیا کروں گا جب آپ جو ہے لیویز جو ہے اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے یا پولیس کو اختیار نہیں ملتا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جنرل مشرف کے ٹائم پر اس ٹائم کوئی 5% ایریا تھا کہ جدھر پولیس تھی اور 95% ایریا ایسا تھا کہ جدھر لیویز تھی۔ تو اس ٹائم اور جو لیویز والا ایریا اس کو بی ایریا کہتے ہیں اور جدھر پولیس ہوتی ہے اس کو اے ایریا کہتے ہیں۔
تو اس ٹائم 100% اے ایریا کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، یا یعنی کہ آپ پیپلز پارٹی کا نام نہ بھی لیں تو سیاسی گورنمنٹ آئی، اور جو بلوچستان میں ایک جو سیاستدان ہیں ان کی جو ایک خیال تھا وہ یہ تھا کہ لیویز جو ہے اس کو دوبارہ سے لایا جائے، تو پولیس کو پھر ختم کیا گیا۔ تو خدا را جو ہے اگر آپ پولیسنگ واقعی چاہتے ہیں، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ادھر جو ہے فوج کا عمل دخل بھی کم ہو، تو آپ پولیس کو زیادہ اسٹرانگ کریں۔ میں پہلے کے پی کے حوالے سے بھی بات کرتا آ رہا ہوں کہ جو یہ درمیان میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہیں، وہ اس لیے بھی ہیں کہ یعنی کہ جب تک پولیس فعال نہیں ہوگی اور ہر طرف لوگوں کو فوج نظر آئے گی، وہ اگر اچھا کام بھی کرے گی تو وہ برا لگے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ پولیس کو فعال کریں، بلوچستان میں بھی کریں، کے پی میں بھی کریں، جو ان کو وسائل چاہیے ان کو بھی بروئے کار لائیں۔ فوج کا رول اتنا ہونا چاہیے کہ جدھر آپ کو کوئی ایک ایمرجنسی کنڈیشن ہو تو اس ٹائم فوج کا ادھر عمل دخل ہو، ادروائز جو یہ زیادہ کام جو ہے یہ پولیس کو دینا چاہیے۔ پولیس جو ہے اس کی اپنی علاقے میں پینیٹریشن بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کا جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر کام کر پائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں صرف باتیں کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ جو لیویز کا معاملہ ہے اس پر تو کبھی اتنی سنجیدہ بات ہوئی بھی نہیں، نہ جانے کیوں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ کیوں لیویز جو ہے یعنی کہ اس پہ اتنا اصرار ہے کہ ہم نے لیویز کو رکھنا ہے۔ تو اینی وے یعنی کہ یہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کوئی عملی اقدامات بھی اس کے بعد ہوتے ہیں یا صرف یہ ایک میٹنگ کی شکل اختیار کرے گی۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کو اس میٹنگ میں ضرور آنا چاہیے تھا، انتہائی حساس معاملہ تھا۔ پہلے انہوں نے اپنے نام بھی دے دیے، اب یہ ہے کہ اس سے ایک تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ جو فیصلے کا اختیار ہے وہ عمران خان کے علاوہ جو باقی قیادت رکھی جاتی ہے وہ بھی صرف پراکسیز ہیں، ان کے پاس کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، محمود خان اچکزئی کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا، وہ ادھر جا کے کوئی مسئلے کا حل دیتے۔ صرف مسئلہ بیان کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ خدا را اس کے بارے میں سوچیں، 2 صوبے ہمارے کنٹرول سے نکل رہے ہیں، جو کے پی کا ایریا ادھر ساؤتھ کا ایریا جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے ان کے کنٹرول سے نکل چکا ہے، بلوچستان جو ہے وہ بھی کافی جو اس کے ایریاز ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ سنجیدہ اقدامات لیں، صرف ہر ٹائم اپنی سیاست کے بارے میں نہ سوچا کریں، اور عملی طور پہ اقدامات لیں اور ثابت کریں کہ جو سویلین قیادت ہے وہ اس اہل ہے کہ وہ مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے، اور جدھر ضرورت پڑے وہ ایک بولڈ ڈیسیژن بھی لے سکتی ہے۔ تو ناظرین، ابھی آگے جو ہے یعنی کہ وہ شاد بٹی صاحب کے حوالے سے یعنی کہ انہوں نے آج بڑا ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ کارڈ میں جب کوئی بات ہو رہی تھی ان سے کو پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ آپ جو ہے جو پی ٹی آئی کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے سے تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بھی نالاں ہیں، اور جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان جو ہے یعنی کہ جب میں کوئی بات ایسی کرتا تھا جو کہ ان کے مزاج پر گراں گزرتی تھی، 1-2 دفعہ تو انہوں نے مجھے کوئی اپنا موقف دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جب میں نے ان کے موقف سے ہٹ کر بات کی تو عمران خان جو ہے انہوں نے تھمز ڈاؤن کا ایک سائن کر کے تو اس کے بعد مجھے بلاک کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب کوئی ایسی بات ہوئی کہ جدھر انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں کی تو وہ انہوں نے دوبارہ ان کو آن کر دیا۔ ویسے خان صاحب جو ہیں یعنی کہ اس معاملے میں کافی جذباتی ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہیں عام طور پہ، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک فری سپیچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں اپنی اتنی ٹالرنس نہیں ہوتی کہ اگر ہمارے خلاف کو بات کرے تو ہم اس کو سنیں، وہ سننی چاہیے۔ میں پچھلے دنوں ایک جو امریکن آتھر تھا، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کسی بندے نے اس سے شکایت کی، کوئی ایک جرنلسٹ تھا، اس نے کہا جی کہ میرے پہ فلاں لوگوں نے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ شکر کرو کہ تم پہ کوئی اعتراض اٹھانے والا ہے، یعنی کہ اس دوران تمہیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ دوسری سائڈ کا موقف کیا ہے، ایون اگر آپ کو لگتا ہے کہ موقف کمزور ہے تو آپ جو ہے پھر بھی اس کو اس طرح سے لیں کہ الٹیمیٹلی پبلک جو ہے وہ کس طرح سے پرسیو کرتی ہے، تو آپ جو ہے یعنی کہ ان کو اپنا میسج کس طرح بہتر انداز میں کنوے کر سکتے ہیں۔ تو آگے ہم اپنے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں چینی گینگ کا بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے کہ وہ مختلف جو فراڈ کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ میں ذرا ان کا انٹرنیشنلی ذکر کر لوں کہ یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ چینی گینگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بڑا نوٹوریس ہے کہ مختلف جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے آئے ہیں۔ ان کا زیادہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو عام طور پہ نا اس ٹرمینالوجی کو، اس کو میتھڈ کو پگ بچرنگ کہتے ہیں، کہ جس میں پہلے لوگوں کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، جب لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایک سٹیج پر جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔
یا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رومانٹک ریلیشن شپ کو لڑکی بن کے چلا لیا، اس کو بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسے کس طریقے سے بنانے ہیں، شروع میں پیسے بننا بھی شروع ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کے سارے پیسے چلے گئے ہیں۔ بلکہ میں پچھلے دنوں ذکر بھی کیا تھا کہ کو امریکہ میں ایک بندہ تھا جو کہ انہوں نے گاؤں لیول پہ کو اپنا بینک بنایا ہوا تھا، وہ بھی اس گینگ کا شکار ہو گیا، اور اس نے بینک کی ساری جمع پونجی ادھر لگا دی، بعد میں لوگ جو ہیں وہ اس کو تلاش کر رہے تھے۔ ابھی پاکستان میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ایک بندہ تھا یعنی کہ اس نے پہلے جو کوئی کمپلین درج کرائی ایف آئی اے کے پاس، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کو بڑی ٹریڈنگ وغیرہ آتی ہے اور وہ کرپٹو میں بھی اچھا انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے آن لائن رابطہ کیا اور اس نے اس کو بتایا کہ اگر آپ فلاں ویب سائٹ پر آپ اگر انویسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس سے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ آئے گا۔ تو وہ بندہ کہیں 10,000 سے، میرے خیال $10,000 سے شروع ہوا، اس نے $50,000 بنائے، اس کے ڈالر بڑھتے گئے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں ڈالر بڑھا رہا ہوں، بن رہے ہیں، وہ پیسے نکلوانا چاہتا تھا تو پیسے اس کے نہیں نکلتے تھے۔ تو جب $50,000 تک گیا تو پھر ایک دن اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جو ویب سائٹ ہے وہی کلوز ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ادھر انہوں نے کوئی ایک IGL کمپنی بھی رجسٹر کرائی ہوئی تھی، اور وہ کمپنی جو ہے یعنی کہ اس نے لوگوں کے ساتھ ان کو اس طریقے سے ان کو ون کیا ہوا تھا جی کہ ہم آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنل سٹاک مارکیٹس میں اور چائنا کی سٹاک مارکیٹ میں کرائیں گے، آپ اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے۔ ادھر پاکستانیوں کے نام پر ہی انہوں نے اکاؤنٹ بھی کھلوائے ہوئے تھے، اور لوگوں کو ایسے لگا کہ جیسے پہلے ان کے پیسے بن رہے ہیں، جو ان کو لگا کہ ان کو ریٹرن آ رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ پیسے جمع کرائے، جو ریٹرن آیا تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ مزید پیسے جمع کرائے، اور اس کے بعد وہ سب پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس کے حوالے سے کچھ کمپلینٹس تھیں اور اس پر انہوں نے ایکشن لیا، اور یہ لوگ جو ہیں ادھر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک کو موبائل شاپ پر بھی گیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے جی کہ میرے سے جو چینی ہیں انہوں نے 250 موبائل لیے ہے۔ کتنے؟ 250 موبائل، اور وہ سارے آئی فون موبائل تھے جو کہ پی ٹی اے کے نان اپرووڈ تھے، پرانے تھے، کوئی 15-20 ہزار کے انہوں نے لیے تھے۔ اب ان کے ذریعے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ الگ الگ سے فراڈ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا خدا را یہ ذہن میں رکھیں ایک بات کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کہتے ہیں کہ لالچ جیوندے رہتے ٹھگ بھوکے نہیں مرتے۔ جب آپ کو ایک زیادہ ریٹرن ایکسپیکٹڈ ہو، اس بندے کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، اس کمپنی کے بارے میں زیادہ جانتے نہ ہوں، تو خدا را اپنے آپ کو رزسٹ کرنا سیکھیں، نہیں تو آپ کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ ویسے فون پر یا ان پرسن نہیں ملتے، آپ کے ساتھ زیادہ تر وہ کسی نہ کسی ایک انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف سوشل جو ویب سائٹس ہیں ان کے ذریعے یا کوئی ای میل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں زیادہ محتاط رہا کریں۔ یہ جو کمپنی ہے جس کی فراڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں جو پاکستان میں کر رہی تھی، ان کے بارے میں SCCP والوں نے بارہا انہوں نے بھی کہا کہ یہ کمپنی جو ہے یہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا، اب ہر بندہ جو ہے وہ SCCP کی ویب سائٹ نہیں دیکھتا، تو لہٰذا آپ جو ہے، جب میں فیک نیوز کی بات کرتا ہوں، فیک نیوز میں تو آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا کیا لاس کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو کوئی بندہ مس گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، لیکن ادھر تو آپ کا پیسہ بھی جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ان لوگوں سے محتاط رہیں، ہوشیار رہیں۔ کسی بھی جگہ پر پیسہ لگانا ہو تو چیزوں کو بار بار چیک کریں، کوشش کریں کہ جب تک آپ کو کسی ایک اتھینٹک سورس سے اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی، ان سے آگاہ رہیں، اس کو گوگل کریں، سرچ کریں۔ بالکل جو ایک لالچ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ بعض اوقات ارد گرد بھی نہیں لوگوں کو بتاتا کہ شاید میرے دشمن ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں امیر ہوں، تو لہٰذا وہ مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں۔ لیکن جب پھر بعد میں وہ فراڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بعد میں ہر ایک کی طرف امید بری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ پیسے ریکور کرانے میں کامیاب ہو، لیکن اس ٹائم تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چینی گینگ ہے یہ کافی ان کاموں میں ملوث ہے۔ پاکستانی گینگ بھی بہت سارے ہیں، یہ چینی جو ہے ان کے ساتھ بھی پاکستانی شامل تھے، تو لہٰذا آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اگر کوئی پاکستانی ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی اسی طرح کے گینگ کا حصہ ہو۔ تو یعنی ایون اگر ان کا کوئی ایک شاگرد ہی ہو جس نے کو اپنا انڈیپینڈنٹ کو کرمنل انٹرپرائز شروع کیا ہو، تو آپ کو ان لوگوں کے بارے میں احتیاط سے کام لینی چاہیے۔ اب ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے سونے کی بڑھتی ہوئی قیمت کے پیچھے کون۔ تو اس کے حوالے سے یعنی کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ سونے کی قیمت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے یا کون ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ جو ہے جب سے آیا نا اس ٹائم سے تاجر جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور
وہ آئے دن کوئی مختلف ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں کہ ٹرمپ نے پہلے تو بہت سارے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جب ٹرمپ آیا تو اس ٹائم جو امریکہ کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی اوپر گئی، کرپٹو جو ہے وہ بھی اس میں بھی بڑا ایک اس نے بھی بوم دیکھا، جو بٹ کوائن ہے وہ کوئی 1,08,000 تک پہنچ گیا۔ لیکن بعد میں جو ٹرمپ کی پالیسیز آئیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کے ساتھ ان کو لگا کہ ہاتھ ہو گیا ہے، ان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، اور خاص طور پہ جو ٹرمپ نے جو ٹیرف کی پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے اس کی وجہ سے اس ٹائم ادھر کے جو ٹریڈرز ہیں یا مارکیٹس ہیں، کیپٹل مارکیٹ، وہ ان نرو ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، یعنی کہ یہ جو سونے کی قیمت کیوں بڑھی ہے، سونے کی قیمت کا بھی اسی سے تعلق ہے، وہ اس طرح سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو تاجر ور ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں یہ کیا کہ ایک بات پھیل گئی کہ جو سونا امریکہ میں جا رہا ہے، ادھر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ عام طور پہ اس کی ری کاسٹنگ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتی ہے، اور پھر یہ یو کے سے ہوتا ہوا لندن میں سونے کی بہت بڑی گولڈ مارکیٹ ہے، ادھر سے پھر جو ہے آگے ادھر جا رہا ہوتا ہے نیو یارک میں۔ تو یہ ایک بات پھیل گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو سونا جو باہر سے آ رہا ہے اس پر بھی کوئی ٹیکس لگائے گا، اس کی وجہ سے ہورڈنگ شروع ہوگی، یعنی کہ ادھر نیو یارک کی مارکیٹ میں اس پہ، یعنی کہ انہوں نے پوری دنیا سے سونا جو ہے وہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت جو ہے وہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اور اب یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا پہ آ رہا ہے۔ پاکستان میں بھی جو 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت کوئی 3.25 لاکھ پر پہنچ گئی ہے۔ جو غریب لوگ ہیں یا جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں ان کی کچھ کی تو چاندی ہوگی، جو کہ جن کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے پہلے سے اس پر کو کام کرنا شروع کر دیا، اور باقی لوگ جو ہیں اس وجہ سے اضطراب کا شکار ہیں۔ تو یہ ہے یعنی کہ سونے کی قیمت میں اب یہ دیکھیں کہ جو ایک گلوبلی جو معاملات آ رہے ہیں، یہ جس طرح ہمارا جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح سونے کی قیمت جو ہے اس میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات ہوئے۔ تو ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔